एक ऐसे मोहरे की कहानी जिसने सारी बाजी पलट दी थी। मोहरा एपिसोड 3। वो गहरी सोच में था कि जीटा दस्तक देती अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की से हिट कर जीटा की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो आज पिंक ड्रेस में मलबूस थी। उसके उड़ियां बाजू और पिंडलियां तैयब रसूल को नजर झुकाने पर मजबूर कर गईं। वो आगे बढ़ी और बोली, गुड मॉर्निंग हैंडसम। जीटा ने शोही से अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया, मगर तैयब रसूल ने हाथ दिल के मकाम पर रखकर अस्सलाम अलैकुम कहा तो जीटा मुस्कुरा कर रह गई। तुम नहीं बदलोगे हाकिम? तैयब रसूल के होठों को मबहम सी मुस्कुराहट छू गई। वो अपने पेपर्स और फाइल संभालती सोफे पर आ बैठी। फिर उसने इंटरकॉम के बटन पुश किए और 2 कॉफी का कहा और तैयब रसूल की तरफ मुतवज्जो हुई। बैठो, उसने तैयब रसूल को सर से पांव तक देखते हुए कहा। तैयब रसूल सर झुका के बैठ गया। थोड़ी देर में वेटर कॉफी दे गया और जीटा ने तैयब रसूल को जांचती नजरों से देखा और बोली, मिस्टर हाकिम, कुछ भी सीखने के लिए 2 चीजों में एक चीज लाजमी होनी चाहिए, एक मजबूरी और दूसरा शौक। वो हाथ के इशारे से बोली, मगर आप मुझे नहीं लगता हालात को एक्सेप्ट कर पाए हो। वो सवालिया लहजे में बोली तो तैयब रसूल ने झुके सर को मजीद झुका कर कहा, जीटा जी, मुझे अपने घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। वो गमज़दा लहजे में बोला, मिस्टर हाकिम, मेरा जो प्रोफेशन है इसमें जज्बात की कोई जगह नहीं। अगर आप भी अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पूरी दिल जमी से आपको वो करना होगा जो मैं कहती हूँ। बसूरत दीगर आपकी फैमिली की जान भी जा सकती है। वो सर्द लहजे में बोली तो तैयब रसूल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो मजीद बोली, मिस्टर हाकिम, मुझे नहीं लगता आपके पास ज्यादा टाइम है, सो हरियो माय फ्रेंड। वो चुप हुई तो तैयब रसूल ने गहरा सांस लिया। मैं तैयार हूँ मैडम जी, वो मजबूत लहजे में बोला। मैडम जी नहीं, मुझे सिर्फ जीटा बुलाओ। जीटा के लहजे में फिर से रस घुल गया था तो तैयब रसूल ने गर्दन अस्बात में हिला दी। मिस्टर हाकिम, कल से एक ट्यूटर सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे आपको इंग्लिश और उसके बोलने का तरीका सिखाएगा। 2 घंटे आपको सिखाया जाएगा एलीट क्लास के लोग कैसे रहते हैं, और मैं आकर आपको हाकिम कैसे रहता था, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी और कौन कौन उसका दोस्त था, वो किससे कितना मिलता था और खासकर उसका मिजाज कैसा था, चलने का अंदाज और उसकी आदतें जो खासकर ईमान के सामने थी, वो आपको सिखाऊंगी। जीटा ने तफसील से तैयब रसूल को बताया। जीटा जी, ओह मेरा मतलब है जीटा, अगर मुझसे ना हुआ तो। वो सवालिया निगाहों से जीटा की तरफ देखने लगा तो जीटा ने पेन हाथ में घुमाते हुए कहा, यू डोंट हैव अ चॉइस, डू इट और डाई। वो ना समझी से जीटा को देखने लगा जो अब कागज पर कुछ लिख रही थी। वो तैयब रसूल की तरफ कागज बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब इस कागज पर है। तैयब रसूल ने कागज पकड़ लिया मगर उसको समझ ना आया। मगर ये जी इंग्लिश में है, वो कंफ्यूज लहजे में बोला तो जीटा मुस्कुरा दी। यही पढ़ने के लिए तुमको सीखना है मिस्टर हाकिम, वो पेन इसके गाल पर मारकर बोली तो तैयब रसूल 2 कदम पीछे हट गया। जीटा खिलखिलाकर उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी और तैयब रसूल खजल सा हो गया। वो फिर कागज पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये नहीं कि वो अनपढ़ था, वो मैट्रिक तक पढ़ा था, मगर जीटा की लिखाई में पढ़ना मुश्किल था। जीटा ने यकायक कागज उसके हाथ से झपटा और बिजली की सी तेजी से एक खंजर अपने पर्स से निकाला और कागज को ऊपर उछालकर खंजर उस कागज पर फेंका। वो खंजर इस कागज को लेता सामने वाली दीवार पर जा लगा। तैयब रसूल भौंचका सा रह गया। फिर जीटा इसके करीब आई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, ये तब उतारना जब तुम इसके काबिल हो जाओ। तैयब रसूल को इसका सर्द लहजा अपनी रगों में उतरता महसूस हुआ।
اس کی نیلی آنکھیں خود پر چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور دیوار پر پیوستہ خنجر کو دیکھنے لگا۔ میں ضرور ایک دن یہ تحریر پڑھوں گا زیٹا، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ زیٹا نے LCD آن کی اور اس پر حاکم کی چند ویڈیوز طیب رسول کو دکھانے لگی۔ ان ویڈیوز میں وہ لڑکیوں کے ساتھ خاصے بے باک انداز میں ناچ رہا تھا۔ کہیں وہ جم کرتا دکھائی دیا، کہیں وہ باسکٹ بال کھیلتا دکھائی دیا، اور بہت سی پارٹیز ویڈیوز بھی تھیں جن میں وہ شراب کا بے دریغ استعمال کرتے دکھائی دیا۔ طیب رسول بڑے غور سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ خود کو ایک عجیب سی دنیا میں دیکھ رہا تھا، مگر وہ حاکم نہیں تھا۔ اسے اس جیسا بننا تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے۔ زیٹا اس کو نوٹ کرواتی جا رہی تھی کہ وہ کیسے چلا، کیسے بیٹھا، کیسے دیکھا، اور اس کی فل باڈی کس بات پر کیسا ری ایکٹ کرتی ہے، وہ کیسے ہنستا ہے۔ وہ سب طیب رسول کو ازبر کرنا تھا۔ فیل ہونے کی صورت میں سیٹھ کرامت موت اس کا مقدر بنا دیتا۔ وہ پورے 3 مہینے لگاتار دن رات محنت کرتا رہا، خود کو حاکم کے رنگ میں ڈھالتا رہا۔ زیٹا بڑی تندی سے اس کا حلیہ سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ طیب رسول کے حالات بتانے والے تھے کہ اس نے وقت ضائع کیا ہے یا اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ صبح 5 بجے کا الارم بجا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور الارم بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ سرمئی چھت کو گھورتا رہا۔ وہ چھوٹی چھوٹی لائٹس کے ساتھ آسمان پر ستاروں کا تاثر دے رہی تھی۔ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ ہاکی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ باتھ روم سے نکلا اور جائے نماز بچھا کر فجر پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے جزدان میں لپٹا قرآن پاک اٹھایا اور اس کی تلاوت کرنے لگا۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو صبح کا اجالا کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے پردے ہٹا دیے۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہی سناٹا، سنسان سڑک، مگر وہ اب وہ نہیں رہا تھا جو یہاں آیا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور اس دیوار کے پاس آیا جس میں وہ خنجر کاغذ سمیت پیوست تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور کاغذ اس میں سے نکال کر پڑھنے لگا۔ You don't have a choice. Do it or die. اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، I did it. اس کا لہجہ خالص برطانوی لگ رہا تھا۔ اس نے کاغذ کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا اور خنجر کو دراز میں رکھنے کے بعد وہ نائٹ سوٹ چینج کر کے ٹریک سوٹ پہن کر جم کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مانوس سی آواز ابھری، May I come in, sir؟ وہ شاور لے چکا تھا۔ بلیک اینڈ بلو والی شرٹ کے ساتھ وہ نیوی بلو جینز میں خاصا نکھرا لگ رہا تھا۔ کلین شیو، بری آنکھوں کی چمک اور سواش کی خوشبو میں ڈوبا، ہاتھ میں رولکس سی گرین واچ اور جیل سے سیٹ کیے بال۔ وہ پرمغرور انداز میں چلتا ہوا قد آدم آئینے تک آیا۔ یس کم ان، وہ قدرے بھاری آواز میں بولا اور اپنا ناقدانہ جائزہ لینے لگا۔ آسم اندر داخل ہوا تو اس کی پر اثر شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ گڈ مارننگ سر، آسم بولا۔ گڈ مارننگ ینگ مین، ہاؤ یو ڈوئنگ؟ وہ بشاش لہجے میں آسم سے بولا۔ I'm fine sir, thank you، آسم نے جواب دیا اور ناشتہ سرو کرنے لگا۔ جسٹ کافی پلیز، وہ حکمیہ لہجے میں آسم سے بولا۔ تو آسم نے کافی سرو کی اور چلا گیا۔ وہ ابھی کڑوی کافی سے لطف اٹھا رہا تھا کہ زیٹا دستک دے کر اندر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکوڑ کر بولی، امپریسو مسٹر حاکم، اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پہلی بار اس نے زیٹا کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہیلو زیٹا، اس نے پررب لہجے میں کہا تو زیٹا مسرت سے مسکرا دی۔ I'm proud of you مسٹر حاکم،
وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تھینکس زیٹا، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ زیٹا لانگ گولڈن سلیو لیس گاؤن میں پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ یو آر سو بیوٹیفل زیٹا، حاکم بولا تو زیٹا خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد آج پہلی بار وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ زیٹا کو کمی نہیں تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ طیب رسول کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ دوسرے مردوں سے بہت مختلف تھا، باوقار، سلجھا ہوا، اپنی حد میں رہنے والا۔ وہ ان مردوں جیسا نہیں تھا جو گلی کے کتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جن سے عورت کو ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آج تم جا رہے ہو؟ زیٹا نے اداس لہجے میں کہا تو حاکم کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ زیٹا، یہ تمہارا پروفیشن ہے، آنے والا جاتا بھی ہے، رائٹ؟ جذبات تم کو سوٹ نہیں کرتے۔ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ I will miss you حاکم، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ ڈارلنگ سیم ہیئر، حاکم نے پیار سے کہا۔ سو اب میں چلتا ہوں زیٹا، آج میں جو کچھ ہوں تمہاری محنت ہے، اس پر شکریہ۔ اٹس مائی جاب، زیٹا بولی۔ اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوئی اور غنی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر حاکم پر پڑی وہ چونک گیا۔ بابا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ حاکم آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا رکا۔ کوئی شک؟ حاکم نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ آپ تو ہو بہو بابا کی طرح لگ رہے ہیں، غنی متاثرانہ لہجے میں بولا تو طیب رسول مسکرا دیا۔ چلو چلتے ہیں، وہ غنی کو حکم دیتا پلٹا اور زیٹا سے ہاتھ ملایا۔ مجھے امید ہے ہم پھر نہیں ملیں گے، سو اپنا خیال رکھنا، وہ زیٹا سے بولا۔ تم بھی، زیٹا کی آواز بھر آ گئی، وہ رخ موڑ گئی۔ طیب رسول نے ابرو اچکائے اور غنی کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو غنی نے لینا چاہا تو حاکم بڑے درد بھرے لہجے میں بولا، یہ میرا ہے غنی، اس کو چھوڑ دے۔ غنی سمجھا نہیں مگر آگے بڑھ گیا۔ لفٹ سے نیچے آتے ہوئے طیب رسول نے سرسری سی نظر سے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو دیکھا جو فون پر کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ وہی بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ طیب رسول مبہم سا مسکرا دیا اور بلیک گوگلز آنکھوں پر چڑھا دیے۔ چمچماتی سلور ہونڈا سویگ پارکنگ لاٹ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غنی نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ طیب رسول کے بیٹھنے پر گاڑی شہر کی طرف موڑ دی۔ طیب رسول نے پلٹ کر اس بلڈنگ کی طرف دیکھا جہاں اس نے 3 مہینے گزارے تھے اور ایک مختلف انسان بن کر نکلا تھا، مگر اس دوران ایک پل کو بھی ریحانہ اور جمیلہ کو نہیں بھولا تھا۔ طیب رسول کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اگر وہ زیٹا سے پوچھتا تو وہ سرد مہری سے اس کی بات ٹال دیتی یا اتنا کہتی کہ سیٹھ کرامت ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہی طیب رسول کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کا دل چاہا غنی کو گاڑی اس کے گھر موڑنے کا کہے، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ ریحانہ اور جمیلہ کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ گاڑی اب شہر کے پوش علاقے میں داخل ہو رہی تھی، پھر وہ جلد حاکم ولا پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی طیب رسول گاڑی سے نکل آیا۔ آج وہ بغیر رومال کے تھا، آج اس کا چہرہ عیاں تھا۔ مالی جو کیاریوں کی کانٹ شیانٹ کر رہا تھا وہ وہی سب کچھ پھینک کر دوڑتے ہوئے طیب رسول تک پہنچا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں سلام کرتے ہوئے بولا، حاکم بابا، خدا کا شکر ہے آپ صحت یاب ہو کر واپس آ گئے ہو۔ میں نے بڑی دعائیں کی تھی جی، مالی نے ڈبروائے لہجے میں کہا۔ شمسو بابا شکریہ، طیب رسول نے مسکراتے ہوئے گاگلز اتارے اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شمسو بابا واپس اپنے کام کی طرف پلٹ گیا۔ طیب رسول نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو سیٹھ کرامت صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او مائی سن کہتے ہوئے طیب رسول سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر انہوں نے طیب رسول کو شانوں سے تھام لیا اور اس کا ناقدانہ جائزہ لینے لگا۔ ہاؤ آر یو ڈیڈ؟ طیب رسول نے پوچھا تو سیٹھ کرامت اس کے لب و لہجے پر خوش ہوا جو حاکم جیسا تھا۔ سیٹھ کرامت نے سر اسبات میں سراتے ہوئے کہا، I'm fine my son۔ حاکم، ایک نسوانی چیختی ہوئی آواز آئی، حاکم، اور وہ دونوں چونک پڑے۔ ایمان اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر طیب رسول پر پڑی۔
تو وہ اپنی حیرانی چھپا نہ سکی۔ وہ دوڑ کر طیب رسول کے گلے لگ گئی۔ اگر وہ پہلے والا طیب رسول ہوتا تو اس لڑکی کو تھپڑ مار دیتا، مگر اب وہ حاکم تھا۔ اس نے ایمان کو اپنی باہوں میں لے لیا جو رو رہی تھی۔ حاکم، تم مجھے بھول گئے تھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو طیب رسول نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ 23-24 سال کی دراز قد لڑکی تھی، ہلکا سنہرا رنگ، جیسے کسی نے چاند پر سنہرا رنگ پھیر دیا ہو۔ ساتواں چھوٹی سی ناک، براؤن آنکھیں ہلکا سا گرے رنگ چڑھائے ہوئے تھیں۔ وہ اس وقت وائٹ اینڈ لانگ سکرٹ میں پنک شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے براؤن بال پونی میں باندھے ہوئے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ کی بالیاں پہنے، اور ایک ہاتھ کی تیسری انگلی میں وہ حاکم کے نام کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ بلا شبہ وہ چلتی پھرتی قیامت تھی، مگر طیب رسول کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ کتنی بے خبر تھی کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ جس کو حاکم سمجھے ہوئے تھی وہ تو ایک خریدا ہوا مہرا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ طیب رسول اس کو تسلی دے رہا تھا، دیکھو اب میں آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کو مسلسل چپ کرا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم نے مجھے ایک فون بھی نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ تو طیب رسول اس کو لیے صوفے پر آ گیا اور اس کو بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ ہولے ہولے سسکیاں لیتی پانی پینے لگی۔ مجھے معاف کر دو ایمان، وہ دونوں کان پکڑ کر بولا۔ تو وہ شکوہ بڑی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ طیب رسول نے مدد طلب نظروں سے سیٹھ کرامت کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولے، حاکم بھائی مجھے نہ گھسیٹو، یہ تمہارا اور ایمان کا معاملہ ہے۔ تو طیب رسول گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میری مانو، وہ پیار سے بولا۔ تو ایمان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ معاف کر دو، وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ ایک شرط پر، ایمان بولی۔ وہ کیا؟ طیب رسول بولا۔ ہم ابھی سی سائڈ جا رہے ہیں آئس کریم کھانے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تو سیٹھ کرامت گڑبڑا گیا۔ ایمان بیٹی، یہ ابھی ہی تو آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، کل چلے جانا۔ ایمان نے سیٹھ کرامت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے طیب رسول کی طرف دیکھا۔ ابھی یا کبھی نہیں، وہ طیب رسول کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ سیٹھ کرامت نے آنکھ سے طیب رسول کو حامی بننے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ ایمان کی ضد سے واقف تھا۔ طیب رسول نے اشارہ سمجھ کر ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ کلکلاتی ہوئی اس کو بیرونی دروازے سے لے کر باہر نکل گئی۔ سیٹھ کرامت اب فکر مند لگ رہا تھا۔ وہ ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے غنی کو بلایا۔ ان کا پیچھا کرو، دیکھو یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں۔ غنی سر اسبات میں ہلا کر باہر چلا گیا۔ سیٹھ کرامت سگار کا گہرا کش لگا کر شطرنج کی بساط کو دیکھنے لگا جس کے سارے مہرے اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ حباست سے ہنس پڑا۔ ایمان پورچ میں کھڑی بلیک مرسڈیز کی طرف بڑھی اور طیب رسول بھی اس کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا۔ ایمان نے پیار سے طیب رسول کو دیکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر کنارے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ طیب رسول کو پتا تھا کہ ایمان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے۔ اس کو اس سلونی شام جیسی حسن رکھنے والی لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کو ریحانہ اور جمیلہ کا حال جاننے کی بہت بے چینی تھی، مگر وہ ایمان کے ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ پانی کی لہریں ان کے پاؤں کو چھو کر واپس جا رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں انجوائے کر رہے تھے، کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ غنی ان سے قدرے فاصلے پر تھا۔ وہ ایک بوڑھے کے بیس میں وہاں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ ان دونوں پر تھی۔ غنی بہروپ بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے باپ دادا سے لے کر اس تک سیٹھ کرامت کی فیملی کی خدمت پر مامور رہے تھے۔ غنی درمیانے قد کا کسرتی بدن والا جوان تھا۔ وہ دنیا میں اکیلا تھا، مگر جو سیٹھ کرامت کے منہ سے نکلتا وہ غنی پر فرض ہو جاتا۔ طیب رسول کو پتا تھا اگر وہ ایمان کے ساتھ باہر آیا ہے تو سیٹھ کرامت نے ضرور اپنے آدمی اس کی نگرانی پر لگائے ہوں گے۔ وہ خاصا محتاط تھا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ حاکم، وہ بولی،
مجھے تمہارا خط ملا تھا تو میں گھبرا گئی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ طیب رسول کو ایسے کسی خط کی خبر نہ تھی، نہ زیٹا نے اور نہ سیٹھ کرامت نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے سوچتے ہوئے بولا، تم پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ میرا مقصد تم کو پریشان کرنا تو نہیں تھا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ حاکم نے آخر اس کو وہ خط کب بھیجا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ نم لہجے میں بولی، میں ڈر گئی تھی حاکم، مجھے لگا میں نے تم کو کھو دیا۔ طیب رسول اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مانو اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم اب افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، تو وہ زہر خند لہجے میں بولی، حاکم کیا تم بھول گئے ہو تمہارے جانے سے قبل ہمارے بیچ کیا طے ہوا تھا؟ تم کو پتا ہے ہم گھر کے اندر ایسی باتیں نہیں کر سکتے، ہمارے موبائل ہمیشہ ٹریس ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں، اور وہ جلاد جلد وکیل کو بلا کر پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا۔ وہ تیز لہجے میں بولتی طیب رسول کو الجھا رہی تھی۔ اس نے حاکم کی ہر عادت، لہجہ اور بات معلوم کر لی تھی، مگر حاکم اور ایمان کے بیچ میں جو راز کی باتیں تھی وہ کسی نے اس کو نہ بتائی تھی۔ اگر وہ ایمان سے پوچھتا تو وہ شک میں بھی پڑ سکتی تھی، سو اس نے بات بناتے ہوئے کہا، مانو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے بہت چوٹیں آئی تھی، مجھے بہت سی باتیں بھول گئی ہیں، دماغ پر زور ڈالتا ہوں تو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے ایمان کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر یہ باتیں تم کیسے بھول سکتے ہو حاکم؟ اس سے تمہاری اور میری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کو اور الجھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ غنی بھی الجھ رہا تھا۔ طیب رسول کو خط اور جلاد والی بات کھٹکی تھی، ویسے ہی غنی بھی اس بات کے پس منظر سے واقف نہیں تھا۔